अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द पावर बाय रोंडा बायरन। बाब नंबर 5। एहसास भी तख्लीक है। जब भी आपका एहसास आपकी ख्वाहिश के खिलाफ वर्जी करे तो जीत एहसास की होगी। मारूफ मुसन्निफ नेवल गार्ड। सोच के मैदान। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आपके साथ क्या होगा जब आप अपने अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत बांटेंगे, क्योंकि ये हकीकी तौर पर ज़बरदस्त है। आपके एहसासात एक मकनातीसी दायरा बनाते हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर घेर लेता है। हर शख्स एक मकनातीसी दायरे से घिरा हुआ है और इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं ये मकनातीसी दायरा आपके साथ साथ ही चलता है। आपने शायद पुरानी तस्वीरें देखी होंगी जो एक ही चीज़ की मंजरकशी कर रही होंगी, जहाँ उन्होंने एक नौरानी हाला या गोल छल्ला दिखाया होगा जो एक शख्स को घिरे हुए है। ताहम ये गोल छल्ला जो हर शख्स को घेरे हुए है दर हकीकत एक बड़की मकनातीसी कुव्वत है, और ये आपके दायरे की मकनातीसियत की वजह से है जो आपको घेरे हुए है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अपनी तरफ माइल करते हैं। जो चीज़ किसी भी वक्त इस बात का तयन करती है कि आपका दायरा मनफी है या मुस्बत, वो आपके एहसासात हैं। हर वो लम्हा जब आप अपने एहसासात, अल्फाज या आमाल के ज़रिए मोहब्बत बांटते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के हसार में मज़ीद मोहब्बत शामिल कर देते हैं। आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे आपकी बड़की मकनातीसी कुव्वत इतनी ही ज़्यादा बड़ी और ताकतवर हो जाएगी। आपकी बड़की मकनातीसी कुव्वत अपनी तरफ से जो कुछ भी खींच रही है, आपके दायरे में जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी आप इन चीज़ों की इतनी ही कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आप एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच सकते हैं जहां आपकी मकनातीसी कुव्वत बेहद मुस्बत और मजबूत है, इतनी कि आप बहुत ही कम वक्त में कुछ अच्छा महसूस और तसव्वुर कर सकते हैं, और ज़रा भी वक्त लिए बगैर ये आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। ये एक ज़बरदस्त ताकत है जो आपके पास मौजूद है। ये मोहब्बत की एक हैरत अंगेज ताकत है। अपनी सोचने और महसूस करने की सलाहियत की वजह से आप तमाम मखलूक़ात से बरतर हैं। मारूफ मुसन्निफ नेवल गार्ड। मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही सादा सी मिसाल आपको बताना चाहती हूँ जो इस बात की वजाहत करती है कि मोहब्बत किस कदर तेज़ी से काम कर सकती है। मुझे फूल पसंद है और इसीलिए मैं हर हफ्ते ताज़ा फूल हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं इनसे खुशी महसूस करती हूँ। आमतौर पर मैं किसानों की दुकान से फूल खरीदती हूँ, मगर इस मखसूस हफ्ते में बारिश हो रही थी और वहाँ मंडी नहीं लगी और कोई फूल ना था। वहाँ फूल ना होने पर मेरा रद्द अमल ये था कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस वजह से फूलों से मज़ीद मोहब्बत और कदर महसूस करूँगी। मायूसी करने की बजाय मैंने मोहब्बत महसूस करने का इंतखाब किया और मैंने अपने बढ़ती मकनातीसी दायरे को फूलों से मोहब्बत के साथ मज़ीद भर दिया। 2 घंटों के अंदर अंदर मुझे फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदान वसूल हुआ। दुनिया के इस पार मेरी बहन ने मुझे बेहद खूबसूरत फूल भेजे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, मेरे बारे में ये सोचते हुए कि कभी मैंने इनके लिए कुछ किया था। जब आप मोहब्बत करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, हालात ज़रूर तब्दील होंगे। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मोहब्बत का इंतखाब करना इतना अहम क्यों है, क्योंकि हर वो लम्हा जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द की मकनातीसी कुव्वत में मोहब्बत में कई गुना इजाफा करते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप अपने इर्द गिर्द के दायरा में इतनी ज़्यादा मोहब्बत की मकनातीसी कुव्वत शामिल करते हैं, और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके कदमों में आ गिरती है। ये वो जादू है कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो जब आप मोहब्बत कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी इतनी जादुई ना थी जितनी कि ये अब है। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुश्किलात और परेशानियों से भरपूर थी, मगर मैंने ज़िंदगी के मुताल्लिक एक ज़बरदस्त दरियाफ्त की है, और जो कुछ मैंने दरियाफ्त किया वो सब कुछ मैं आपको इस किताब में बता रही हूँ। मोहब्बत की ताकत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी फासला ज़्यादा लंबा नहीं है।
کوئی مشکل ایسی نہیں جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ وقت اپنے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ کائنات کی عظیم طاقت پر قابو پا کر اپنی زندگی میں ہر چیز بدل سکتے ہیں۔ آپ کو محض محبت کرنا پڑے گی۔ نقطۂ تخلیق۔ آپ ان چیزوں کے متعلق سوچ سکتے ہیں جو آپ حقیقی طور پر عظیم اشیاء کے طور پر چاہتے ہیں، مگر آپ کا نقطۂ نظر وسعت اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ جب آپ اس انداز میں سوچتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں کہ کوئی چیز واقعی اہم ہے، تو یہ اس بات پر اثر انداز ہو رہی ہے جو آپ کشش کے قانون سے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ غالباً بہت لمبا وقت لے گا، اور آپ بالکل درست ثابت ہوں گے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی سوچتے اور محسوس کرتے ہیں آپ وہی سب حاصل کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی خواہش بہت بڑی ہے تو آپ مشکل کھڑی کریں گے، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس میں وقت کی تاخیر ہوتی جائے گی۔ مگر کشش کے قانون کے لیے کچھ بھی مشکل یا آسان نہیں ہے، اور کشش کے قانون کے لیے وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنی مدد کرنے کے لیے تخلیق کا درست نقطۂ نظر اپنائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی خواہش آپ کو کس قدر بڑی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے متعلق اس طرح سوچیں جیسے یہ ایک نقطے کے برابر ہے۔ آپ شاید ایک گھر، گاڑی، چھٹیاں، پیسہ، ایک اچھا ساتھی، اپنی پسندیدہ نوکری یا ایک بچہ چاہتے ہیں۔ آپ شاید صحت سے بھرپور جسم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ شاید ایک اچھے کالج میں جانے کے لیے امتحانات میں پاس ہونا چاہتے ہیں، کئی ورلڈ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں، صدر، ایک کامیاب اداکار، وکیل، مصنف یا استاد بننا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایسے سوچیں جیسے یہ ایک نقطے کے برابر ہے، کیونکہ محبت کی طاقت کے لیے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ایک نقطے سے بھی چھوٹا ہے۔ ہمارے شکوک و شبہات دھوکے باز ہوتے ہیں، اور ہم وہ چیز کھو دیتے ہیں جو ہم عموماً حاصل کر سکتے ہیں۔ انگریزی ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر۔ اگر آپ اپنے اعتماد کو ڈگمگاتا ہوا پاتے ہیں تو ایک بڑے سے دائرے میں صرف ایک نقطہ لگائیں اور اس نقطے کے آگے اپنی خواہش کا نام لکھ دیں، اتنی کثرت سے جتنا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے دائرے کے اندر نقطے کو دیکھیں، محبت کی طاقت سے اپنی خواہش کو اس نقطے کے سائز کے برابر سمجھتے ہوئے کسی منفی چیز کو کیسے تبدیل کریں۔ اگر آپ کی زندگی کوئی منفی چیز ہے اور آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے۔ یہ تصور اور محسوس کرتے ہوئے محبت کریں کہ آپ کے پاس وہ ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی منفیت محبت کی کمی ہے، اور بس آپ کو منفی صورتحال کے مخالف تصور کرنا ہے، کیونکہ اس کا مخالف محبت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو صحت مند ہونے کے لیے اپنے جسم سے محبت کریں۔ اگر آپ کسی منفی چیز کو بدلنے کے لیے تخلیقی عمل کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کو منفی کو مثبت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ کرنا بہت ہی مشکل محسوس ہوتا ہے، اور یہ اس طرح نہیں جس طرح تخلیق کام کرتی ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے کوئی نئی چیز بنائی گئی ہے جو خود بخود پرانی چیز کی جگہ لے لیتی ہے۔ آپ کو وہ چیز پانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں محض محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کی طاقت آپ کے لیے منفیت کی جگہ حاصل کر لے گی۔ اگر ایک شخص زخمی ہے اور طبی مدد حاصل کر رہا ہے مگر سب بہتر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زخم کو صحت یابی کی نسبت زیادہ تصور اور محسوس کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مکمل طور پر صحت یاب ہونے کا تصور کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے وجود رکھتا ہے۔ اپنے مقناطیسی قوت کے دائرے کو کسی بھی چیز اور ہر اس چیز سے متعلق اچھے احساسات سے بھر دیں جس سے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی محبت کو مضبوط کریں، اس قدر اچھا محسوس کریں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ محبت بانٹنے کا ہر لمحہ مکمل طور پر بحالی لے کر آتا ہے۔ آپ کے احساسات آپ کا حاکم مطلق ہیں۔ ہندوستانی سیاستدان اور مصنف چانکیہ۔ آپ چاہے اپنی صحت، دولت، رشتے یا کوئی بھی دوسری چیز بدلنا چاہتے ہیں، طریقہ کار یہی ہے۔ اس چیز کو تصور کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی چاہت کو تصور اور محسوس کریں۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہر منظر اور حالت کو تصور کریں اور اسی طرح محسوس کریں جیسے آپ کے پاس اس وقت یہ موجود ہے۔ اس چیز کے حصول کو تصور اور محسوس کرتے ہوئے ہر دن 7 منٹ گزارنے کی کوشش کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرتے نہیں جب تک آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ آپ کے پاس اپنی خواہش پہلے سے موجود ہے۔ ایسا کرتے نہیں جب تک آپ یہ نہیں جان لیتے کہ آپ کی خواہش پر آپ کی ملکیت ہے، جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے نام پر آپ کی ملکیت ہے۔ صرف چند ایک چیزوں سے
1 या 2 दिन गुजरने के बाद आप इस हालत में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ों में शायद आपका ज़्यादा वक्त लगे। फिर फ़कत इतनी मोहब्बत करते हुए और इतने अच्छे एहसासात के साथ जितना कि आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे आप इतनी ही जल्दी अपनी ख्वाहिश पा लेंगे। वो सब तसव्वुर और महसूस कर लेने के बाद जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप तसव्वुर करना चाहते हैं, आप इस चीज़ के साथ बिल्कुल एक नई दुनिया में हैं। लिहाजा हर किसी को इस ज़ख्म के बारे में बताकर जो सही नहीं हो रहा, इस नई दुनिया की मुखालफत ना करें, क्योंकि आप एक बार फिर बुरा तसव्वुर कर रहे हैं और इस तरह आप पुरानी दुनिया में वापस चले गए हैं। आप जितना बुरा तसव्वुर करते हैं आप वही सब वापस वसूल करेंगे। आप जितना अच्छा तसव्वुर करेंगे आप वही सब वापस पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका ज़ख्म कैसा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 100% बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरा जिस्म बेहतर हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक नेमत है, क्योंकि इससे पहले की निस्बत मैं अपने जिस्म और सेहत की ज़्यादा कदर करने लगा हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की। या अगर आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर ज़ख्मों से सेहतयाब हो चुका हूँ। आप बुरा महसूस किए बिना इस चीज़ के मुतल्लिक बात नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते। ये इतनी सीधी सी बात है, मगर लोग ज़्यादातर वक्त अच्छा महसूस ना करने के बहुत आदी हैं, हत्ता कि वो इस बात को तसव्वुर भी नहीं करते कि वो कितना बुरा महसूस करते हैं। जब वो इन चीज़ों के मुतल्लिक गुफ्तगू और तसव्वुर कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते, जब आप मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाएं, हत्ता कि वो इस बात को तसव्वुर भी नहीं करते कि वो कितना बुरा महसूस कर रहे हैं जब वो इन चीज़ों के मुतल्लिक गुफ्तगू और तसव्वुर कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते। जब आप मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाएं कि आप किस तरह महसूस कर रहे हैं और आप अपने एहसासात के मुतल्लिक ज़्यादा ख्याल करते हैं, तो आप इस नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जहां अपने अच्छे एहसासात में ज़रा भी कमी करना आपके लिए नामुमकिन होगा। आप अच्छे एहसासात के बेहद आदी हो जाएंगे। आप अपने एहसासात से बहुत आगाह हो जाएंगे, इतने कि अगर इनमें कमी आती है तो आप इसे महसूस करेंगे और आप फौरी तौर पर खुद को अच्छे एहसासात की तरफ ले जाएंगे। आपसे अच्छा महसूस करने और ज़्यादातर वक्त खुश रहने की तवक्का की जाती है, क्योंकि आपका मकसद एक उम्दा ज़िंदगी हासिल करना है और इसे हासिल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी भी खुश मिजाज और पुरमसरत होने के लिए पुरअज़म हूँ, चाहे मुझे किसी भी सूरत हाल का सामना है, इसलिए कि मैंने अपने तजर्बे से ये भी सीखा है कि हमारी खुशी या परेशानी का ज़्यादातर हिस्सा हमारे मिजाज पर मुनहसर होता है, ना कि हमारे हालात पर। पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन की बीवी मार्था वाशिंगटन। बुरे एहसासात से कैसे जान छुड़ाई जाए। आप अपने एहसासात को बदल कर अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बदल सकते हैं। जब आप किसी भी मौजू से मुतल्लिक अपने एहसास को बदलते हैं तो मौजू तब्दील हो जाएगा। आप मोहब्बत देने की बजाय गुस्से या परेशानी से जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करते। जब आप मोहब्बत पैदा करते हैं तो गुस्सा और परेशानी चली जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आपसे बाहर ना निकाला जा सके। जब आप अपनी ज़ात में मोहब्बत पैदा करते हैं तो तमाम बुरे एहसासात चले जाते हैं। ज़िंदगी में बस एक ही ताकत है और वो ताकत मोहब्बत है। आप चाहे अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप मोहब्बत से भरपूर हैं, या फिर आप बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मोहब्बत से खाली हैं, मगर आपके तमाम तर एहसासात मोहब्बत के पैमाने हैं। अगर एक गिलास में पानी है और ये पानी का गिलास आपके जिस्म में चला गया है तो मोहब्बत के बारे में सोचें। जब एक गिलास में बहुत थोड़ा पानी है तो ये पानी से खाली है। अगर आप खाली जगह को बाहर खींचने की कोशिश करके और खाली जगह को इधर उधर हिलाकर गिलास में पानी की सतह तब्दील नहीं कर सकते, खाली जगह गिलास को पानी से भरने से ही जाएगी। जब आपके एहसासात बुरे होते हैं तो आप मोहब्बत से खाली होते हैं, और इसीलिए जब आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करते हैं तो बुरे एहसासात चले जाते हैं। बुरे एहसासात की मुखालफत ना करें। ज़िंदगी में हर चीज़ की एक बिल्कुल दुरुस्त जगह होती है, बशमूल बुरे एहसासात के। बुरे एहसासात के बगैर आप कभी ये ना जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा लगता है। आप सारा वक्त महज एक ही अजीब सा एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास अपने एहसासात को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं होता। आप कभी भी ये ना जान पाते कि खुश और खुर्रम या पुरमसरत महसूस करना कैसा लगता है। ये महज अफसरदगी महसूस करने की बदौलत है कि आपको मालूम होता है कि खुश होना कितना अच्छा महसूस होता है। आप कभी भी ज़िंदगी से बुरे एहसासात को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और इनके बिना आप उम्दा एहसासात हासिल नहीं कर पाते। अगर आप बुरे एहसासात के बिना ही बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने बुरे एहसासात में मज़ीद कुव्वत शामिल कर रहे हैं।
نہ صرف آپ کے برے احساسات مزید بدتر ہوں گے بلکہ آپ اس منفیت میں بھی اضافہ کریں گے جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھ جائیں کہ برے احساسات ایسی زندگی نہیں بناتے جو آپ چاہتے ہیں۔ جو برے احساسات کو خود پر قابو نہ پانے میں آپ کو مزید ہوشیار بنائے گی۔ آپ اپنے احساسات کی ذمہ دار ہیں، اور اسی لیے اگر آپ کے احساسات برے ہیں جو آپ پر طاری ہیں تو ان کی طاقت کو خارج کرنے کا ایک طریقہ مزید خوش ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر سوچ، احساسات اور طاقت کی روشن اور خوبصورت دنیا ہے۔ اگرچہ یہ پوشیدہ ہے مگر اس کی قوتیں بے حد بڑی ہیں۔ معروف مصنف چارلز ہانل۔ زندگی کو ایک تفریح کی طرح تصور کیا جاتا ہے۔ جب آپ مزاح کر رہے ہوں تو آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور عمدہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ زندگی کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں تو آپ سنجیدہ چیزیں وصول کرتے ہیں۔ مزاح کرنے سے آپ وہ زندگی حاصل کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے لینے سے ایسی زندگی ملتی ہے جو آپ کو سنجیدگی سے لینی پڑے گی۔ آپ کے پاس اپنی زندگی پر مکمل اختیار کی طاقت ہے، اور آپ اسے اپنی زندگی کو کسی راستے کی طرف ڈالنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ مگر آپ کو اپنی قسم خوش رہیں۔ برے احساسات کے متعلق مزید واضح کرتے ہوئے میں نے برے احساسات کو جنگلی گھوڑوں کی طرح تصور کیا ہے۔ ایک غصے والا گھوڑا، ایک ناراض گھوڑا، بے حد کم وقت گھوڑا، بد مزاج گھوڑا، چڑچڑا گھوڑا، پریشان کرنے والا گھوڑا، تنگ مزاج گھوڑا، آپ اسے جو چاہیں نام دیں۔ برے احساس سے بھرپور گھوڑے استبل میں موجود ہیں۔ اگر میں کسی چیز کے متعلق مایوسی محسوس کرتی ہوں جو پیش آئی ہے تو پھر میں خود سے کہتی ہوں، تو مایوسی کے گھوڑے پر کیوں سوار ہے؟ ابھی اسی وقت اس سے اترو، کیونکہ یہ مزید مایوسی کی سمت میں جا رہا ہے اور تم وہاں نہیں جانا چاہتی جہاں یہ جا رہا ہے۔ اور اس طرح میں برے احساسات کو جنگلی گھوڑوں کی طرح تصور کرتی ہوں۔ میں ان پر سوار ہوتی ہوں، اور اگر میں ان پر سوار ہوتی ہوں تو پھر میں ان سے اتر بھی سکتی ہوں۔ میں برے احساسات کو اس طرح نہیں دیکھتی جیسے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ پر چھائی ہوئی ہے، یا یہ کوئی دوسرا شخص ہے، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے۔ برے احساسات وہ نہیں ہیں جو آپ ہیں، اور یہ وہ بھی نہیں ہے جو کوئی شخص حقیقت میں ہے۔ برے احساسات ایک ایسی چیز ہے جسے آپ خود کو محسوس کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور آپ اتنی جلدی اس گھوڑے سے اترنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جتنی تیزی سے آپ اس پر چڑھے۔ اگر آپ برے احساسات کو ایک جنگلی گھوڑے کی طرح سوچیں جس پر آپ سوار ہوئے تو یہ برے احساسات سے طاقت چھیننے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی شخص چڑچڑا ہے، ان کے برے احساسات آپ پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت کم طاقت رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ انہیں اس طرح تصور کریں جیسے کہ وہ ایک چڑچڑے گھوڑے پر سوار ہیں، آپ ان کے چڑچڑے پن کو زیادہ دل پر نہیں لیں گے۔ پر اگر آپ اسے دل پر لیتے ہیں اور آپ ان کے چڑچڑے پن کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے چڑچڑے گھوڑے پر ان کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں۔ غیر عقل مند دانہ رویے کا بھی عقل مندی سے جواب دیں۔ لاؤ ٹزو۔ اور اسی لیے زندگی میں کسی بھی چیز کے ساتھ جو میں نہیں چاہتی مزاح کرنے کے لیے اپنے تخیل کا استعمال کرتی ہوں، اور جو چیز میں نہیں چاہتی اس سے طاقت چھین لیتی ہوں۔ بعض اوقات خود کو یا دوسرے لوگوں کو زندگی کے مختلف حالات میں جنگلی گھوڑوں پر سوار ہوتے دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے، اور جب آپ ایک برے احساس میں خود پر ہنس سکتے ہیں تو یہ واقعی کچھ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی بدل لی ہے۔ اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو خود پر اچانک حملہ کر کے جو آپ برا محسوس کرتے ہیں اس برے احساس کو مزید طاقت نہ دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ محض اس جنگلی گھوڑے کو ایک بہت بڑے منفی پاگل پن میں بدل رہے ہیں۔ مرکزی نقطہ برے احساسات سے نفرت کرنا نہیں ہے، بلکہ دانستہ طور پر اچھے احساسات کا انتخاب اور اکثر اوقات انتخاب کرنا ہے۔ جب آپ برے احساسات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ برے احساسات کو ناپسند کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ ان میں اضافہ کریں گے۔ آپ زندگی میں جتنی زیادہ کسی چیز کی مخالفت کریں گے آپ اتنا زیادہ اسے اپنے قریب لائیں گے۔ لہٰذا برے احساسات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ آپ پر طاری ہوتے ہیں، اگر ان کی بالکل مخالفت نہیں کریں گے تو اس طرح آپ ان سے ان کی تمام تر طاقت چھین لیں گے۔ طاقت کے کچھ نقاط۔ نمبر 1، ہر شخص ایک مقناطیسی دائرے سے گھرا ہوا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں یہ مقناطیسی دائرہ آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ ہر چیز کو اپنے دائرے کی مقناطیسیت کے ذریعے کشش کرتے ہیں۔ آپ کے احساسات اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت آپ کا دائرہ مثبت ہے یا منفی۔ نمبر 3، ہر ایک لمحہ جب آپ اپنے احساسات، الفاظ یا اعمال کے ذریعے محبت کرتے ہیں
آپ اپنے ارد گرد کے دائرہ میں مزید محبت شامل کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کے دائرہ میں جتنی محبت ہوگی، آپ میں ان چیزوں کو اپنی طرف کشش کرنے کی اتنی ہی زیادہ طاقت ہوگی جو آپ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5، تصور کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ایک نقطے کے برابر ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ محبت کی طاقت کے لیے ایک نقطے سے بھی چھوٹا ہے۔ نمبر 6، آپ کو منفی کو مثبت میں نہیں بدلنا چاہیے، محض اس چیز کے لیے محبت کریں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں اس کی تخلیق منفیت کی جگہ اختیار کر لے گی۔ نمبر 7، ہر دن یہ تصور اور محسوس کرتے ہوئے 7 منٹ گزاریں کہ آپ کے پاس وہ موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ایسا کرتے رہیں جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے نام پر آپ کی ملکیت ہے۔ نمبر 8، زندگی میں صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ طاقت محبت ہے۔ چاہے آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ محبت سے بھرپور ہیں، یا آپ برا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ محبت سے خالی ہیں، مگر آپ کے تمام تر احساسات محبت کے پیمانے ہیں۔ نمبر 9، برے احساسات کے متعلق مزید واضح کرتے ہوئے برے احساسات کو ایسے جنگلی گھوڑے کی طرح تصور کریں جس پر آپ سوار ہیں۔ اگر آپ ان پر سوار ہو سکتے ہیں تو آپ ان سے اتر بھی سکتے ہیں۔ آپ اس گھوڑے سے نیچے اترنے کا انتخاب اس قدر تیزی سے کر سکتے ہیں جتنی تیزی سے آپ ان پر چڑھے۔ نمبر 10، اسے بدل دیں جو آپ دے رہے ہیں تو آپ ہمیشہ بلا شرکت غیرے اسے بدل دیں گے جو آپ وصول کریں گے، کیونکہ یہی کشش کا قانون ہے، یہی محبت کا قانون ہے۔ ادب سرائے۔ باب نمبر 6، زندگی آپ کی پیروی کرتی ہے۔ تقدیر کا اتفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انتخاب سے ہے۔ امریکی سیاسی رہنما ولیم جیننگز پرائم۔ زندگی آپ کی پیروی کرتی ہے۔ یقیناً آپ اپنی زندگی میں جو بھی تجربہ کرتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے جو آپ نے اپنی سوچ اور احساسات کے ذریعے دیا ہے، چاہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے ان کا مظاہرہ کیا ہے یا نہ ہو۔ زندگی آپ کو پیش نہیں آ رہی، زندگی آپ کی پیروی کر رہی ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ آپ کی زندگی میں ہر چیز آپ کو اس چیز کا انتخاب کرنے کے لیے پیش آئی جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ زندگی ایک فہرست ہے اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو انتخاب کرتا ہے کہ آپ اس فہرست میں سے کیا پسند کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ ان چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، یا آپ فیصلہ سازی کرنے اور بری چیزوں کی نشاندہی کرنے میں بے حد مصروف ہیں؟ اگر آپ کی زندگی بہتری سے بہت دور ہے تو پھر آپ نادانستہ طور پر تمام بری اشیاء کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹانے کے لیے خود کو یہ سوچنے کی اجازت دی ہے کہ چیزیں بری ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد محبت کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد خوشی ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے دور جانا ہے جو آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان کا انتخاب نہیں کرتے۔ اس کا انتخاب کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے خوابوں کی گاڑی کو گلی میں تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زندگی اس کار کا آپ کو نظارہ کروا رہی ہے۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنے سپنوں کی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کار سے محبت کے سوا کچھ بھی محسوس نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنے سپنوں کی گاڑی کو اپنی طرف لا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ حسد اور جلن محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سپنوں کی گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے تو آپ نے محض خود کو اپنے سپنوں کی گاڑی حاصل کرنے سے دور کیا۔ زندگی نے آپ کے سامنے گاڑی پیش کی تاکہ آپ انتخاب کر سکیں، اور آپ محبت محسوس کر کے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور کے پاس وہ چیز ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ زندگی آپ کو ہر وہ چیز پیش کر رہی ہے، اور اگر آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے وہی چیز لا رہے ہیں۔ جب آپ ایک خوش باش جوڑا دیکھتے ہیں جو دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں، اور آپ اپنی شدت سے اپنی زندگی میں ایک ساتھی چاہتے ہیں، تو زندگی آپ کے سامنے ایک خوش باش جوڑا پیش کر رہی ہے تاکہ آپ انتخاب کریں۔ لیکن اگر آپ دکھ یا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں جب آپ ایک خوش باش جوڑا دیکھتے ہیں تو آپ محض منفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے زیر اثر یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان اور اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کو اس کے لیے محبت دینا ہوگی۔ اگر آپ ایک بھاری وزن شخص ہیں اور آپ گلی میں چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سے بہترین جسم کا حامل شخص گزرتا ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ زندگی انتخاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک عمدہ جسم پیش کر رہی ہے، اور اسی طرح اگر آپ برا محسوس کرتے ہیں
کیونکہ آپ ایسے جسم کے حامل نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا جسم نہیں چاہتا، میں ایک بھاری جسم چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے۔ اگر آپ کسی طرح کی بیماری سے نمٹ رہے ہیں، وہ بھی تب جب آپ صحت مند لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ زندگی آپ کے سامنے صحت مند لوگوں کو پیش کر رہی ہے تاکہ آپ صحت کا انتخاب کر سکیں، اور اسی طرح جب آپ صحت کی کمی کے بارے میں برا محسوس کرنے کی نسبت اپنے ارد گرد صحت کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے صحت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں جو کسی شخص کے پاس ہے تو اسے اپنی طرف لا رہے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کی کامیابی، کسی دوسرے شخص کی خوشی یا تمام تر اچھی چیزیں جو کسی دوسرے شخص کے پاس ہیں کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ زندگی کی فہرست سے انہی چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنی جانب مائل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ایسی خصوصیات کا حامل ہے جو آپ کی خواہش ہیں کہ آپ میں ہوتی، تو ان خصوصیات سے محبت کریں اور اس شخص میں ان خصوصیات کے متعلق اچھا محسوس کریں۔ اگر کوئی شخص ذہین، خوبصورت یا کسی قدرتی صلاحیت کا حامل ہے تو ان خصوصیات سے محبت کریں، اور اس طرح آپ نے ان چیزوں کا اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ اگر آپ ایک والدہ بننا چاہتے ہیں اور آپ ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں تو پھر محبت کریں اور ہر اس لمحے میں اچھا محسوس کریں جب آپ ایک والدہ کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو دیکھتے ہوئے مایوسی محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بچہ نہیں ہے تو پھر آپ بچوں کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جب آپ بچہ دیکھتے ہیں تو زندگی آپ کے سامنے بچے پیش کر رہی ہے تاکہ آپ ان کا انتخاب کر سکیں۔ جب آپ ایک کھیل کھیل رہے ہوں اور کوئی دوسرا شخص جیت جاتا ہے، جب ایک ہم پیشہ ساتھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے، جب کوئی شخص لوٹری میں جیتتا ہے، جب ایک دوست آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے ہفتے کے اختتام پر ایک حیرت انگیز تحفہ دیا ہے، یا یہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت سا نیا گھر خریدا ہے، یا یہ کہ ان کے بچے نے ایک اسکالرشپ جیتی ہے، تو آپ کو اس کی طرح خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو اتنا خوش اور پرمسرت ہونا چاہیے جیسے کہ یہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، کیونکہ تبھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں، تبھی آپ اسے محبت دے رہے ہیں اور آپ اسے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے سپنوں کی گاڑی، ایک خوش باش جوڑا، عمدہ جسم، بچے، کسی شخص میں اعلیٰ خصوصیات یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی اتنی ہی ہے جتنی کہ ان چیزوں کی۔ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ کی خوشی اس کا انتخاب کر رہی ہے۔ زندگی میں ہر چیز خود کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں جو آپ کو پسند ہے اور جو آپ کو پسند نہیں، لیکن صرف محبت ہی وہ لا سکتی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ زندگی کی فہرست میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا برے احساسات کا مظاہرہ کر کے ان کا انتخاب نہ کریں۔ کسی دوسرے شخص کا تخمینہ لگائیں اور سوچیں کہ وہ برا ہے تو آپ خود میں منفیت لے آئیں گے۔ کسی چیز کے متعلق حسد یا جلن محسوس کریں جو کسی دوسرے شخص کے پاس ہے تو آپ خود میں منفیت پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسی چیز کو دور کر رہے ہیں جو آپ شدت سے چاہتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ محض محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو حقیقتاً محبت کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ وہ محبت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ وہ وصول کرتے ہیں۔ مصنف اور شاعر رائز ماریار لنکی۔ واحد قانون، آپ خود۔ ایک سادہ سا فارمولہ ہے جو آپ کشش کے قانون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہر شخص، صورتحال اور ماحول کے ساتھ اچھے مقام پر قائم رکھے گا۔ جہاں تک کشش کے قانون کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے، آپ خود۔ یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک کشش کے قانون کا تعلق ہے یہاں صرف آپ ہی ہیں، کیونکہ کشش کا قانون آپ کے احساسات کا رد عمل دکھا رہا ہے۔ یہ محض وہی ہے جو آپ ان معاملات میں دیتے ہیں، اور یہ باقی ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ تو لہٰذا حقیقت میں کشش کا قانون آپ کا قانون ہے۔ یہاں بس آپ ہی ہیں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ کشش کے قانون کے لیے دوسرا شخص آپ ہی ہیں، اور یہ کہ دوسرا شخص آپ ہی ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں آپ اسے اپنی جانب ہی لا رہے ہیں۔ آپ کسی دوسرے شخص کے لیے جو محسوس کرتے ہیں، آپ کسی دوسرے شخص کے متعلق جو کہتے یا سوچتے ہیں، آپ جو کچھ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ اپنے سے کرتے ہیں۔ تنقید کریں تو آپ یہ خود کو ہی دے رہے ہیں۔ کسی دوسرے شخص یا چیز کو حوصلہ افزائی اور محبت دیں تو آپ یہ خود کو ہی دیتے ہیں۔ کشش کے قانون کے لیے یہاں دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ جب آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کے ساتھ
جو آپ پسند نہیں کرتے صرف بنا تنقید کے اس سے اپنا راستہ بدل لیں تو آپ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ کشش کے قانون کے لیے صرف ہاں ہے۔ ان چیزوں سے دور چلے جائیں جو آپ پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہ کریں۔ ان چیزوں سے انکار نہ کریں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، کیونکہ انکار کرنے سے یہ آپ کے پاس آتی ہیں۔ جب آپ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، آپ ان کے بارے میں برا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ برے احساسات کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ان احساسات کو اپنی زندگی میں منفی حالات و واقعات کی صورت میں واپس پائیں گے۔ آپ کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تو آپ کشش کے قانون کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری ٹریفک ہے، بہت بری سروس ہے، وہ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، یہاں بہت شور ہے، وہ ڈرائیور لاپرواہ ہے، میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تو آپ ان چیزوں کو ہاں کہہ رہے ہیں اور آپ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں مزید شامل کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنا رخ بدل لیں جو آپ پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے کسی احساس کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ یہ جیسی ہیں ویسی ہی ٹھیک ہیں، لیکن ان کی آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ برا دیکھیں، نہ برا سنیں، نہ ہی برا بولیں۔ جاپان کے مندر توشوگو پر لکھی کہاوت۔ اس کی بجائے ہاں کہیں۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں کہیں۔ جب آپ کچھ ایسا سنیں جو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں کہیں۔ جب آپ کچھ ایسا چکھتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں کہیں۔ جب آپ کچھ ایسا سنتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں کہیں۔ جب آپ کسی ایسی چیز کو چھوتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس یہ ہے یا نہیں، اسے ہاں کہیں، کیونکہ تبھی آپ انہیں محبت دے کر ان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی حدود نہیں ہے اور ہر کام ممکن ہے اگر اسے سچ میں چاہتے ہیں، اگر اس کی سچ میں خواہش رکھتے ہیں۔ کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب لوگ کسی بھی چیز کی کمی کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف محبت کی کمی ہے۔ یہاں صحت، دولت، ذرائع یا خوشیوں کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسد طلب کے برابر ہی ہے۔ محبت کریں تو آپ وہی پائیں گے۔ آپ کی زندگی، آپ کی کہانی۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی تخلیق دے رہے ہیں تو آپ اپنے بارے میں کیا کہانی بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور جو آپ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ وہ کہانی ہے جو آپ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہانی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کسی سے کم ہیں تو اسے بالکل نہ سنیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی لحاظ سے محدود ہیں تو بالکل نہ سنیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے قابل اور قیمتی نہیں ہیں جیسے عظیم انسان ہوا کرتے تھے تو اس کی نہ سنیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں اور آپ کو زندگی میں خود کو سنوارنا ہوگا تو اسے بالکل نہ سنیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، یا وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، یا وہ بنے جو آپ پسند کرتے ہیں، تو اسے بالکل نہ سنیں۔ اگر آپ اس پر یقین کرتے ہیں تو آپ اپنی حدود کا تعین کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ایک ایسی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت بڑی ہے یا پھر سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی طاقت کہتی ہے آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں؟ محبت کی طاقت کہتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا، بننا یا پانا چاہتے ہیں اس کے لیے محبت کریں اور آپ اسے ہی واپس پائیں گے۔ کیا یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں؟ آپ قیمتی اور قابل قدر ہیں جیسے کہ آپ ہیں۔ آپ اب بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو صحیح نہیں تھا تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کا یہ سمجھانا اور اسے قبول کرنا کشش کے قانون کے لیے اعلان نجات ہے۔ حقیقی دنیا۔ شروعات میں یہاں صرف امکانات ہی تھے۔ کائنات صرف اسی صورت میں وجود میں آ سکتی تھی اگر کوئی اس کا مشاہدہ کرتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مشاہدہ کرنے والے کروڑوں سال بعد آئے۔ کائنات صرف اسی لیے وجود رکھتی ہے کیونکہ ہم اس کے وجود کے متعلق شعور رکھتے ہیں۔ ماہر فلکیات مارٹن ویس۔ میں آپ کو اس دنیا کے مناظر کے پیچھے چھپے مظاہر دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر حصہ جو آپ نے دیکھا وہ اتنا حقیقی نہیں ہے جتنا شاید آپ نے اسے سوچا ہے۔ چند جرأت مندانہ اقدام اٹھانے ہوں گے جو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیں گے اور یہ آپ کو ایک لامحدود زندگی حاصل کرنے کے لیے آزاد کریں گے۔ آپ حقیقی دنیا کے متعلق زیادہ تر جن چیزوں پر اس وقت یقین رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں چیزوں کی محدود تعداد ہے۔ آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہاں دولت، صحت اور ذرائع کی محدود تعداد ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि लामहदूद दुनियावी सैयारे हैं और लामहदूद आलम वजूद रखते हैं, और हम हर सेकंड के छोटे से छोटे हिस्से में ज़मीन और कायनात की एक हकीकत से निकलकर दूसरे की तरफ जाते हैं। ये एक हकीकी दुनिया है जो साइंस के जरिए उभर कर जाहिर हो रही है। हमारी कायनात में हम ऐसी फ्रीक्वेंसी में बदल गए हैं जो मादी हकीकत को रद्द अमल देती है, मगर इसके मतवाज़ी हक़ाइक़ की लामहदूद तादाद है जो हमारे साथ एक ही कमरे में रह रही है। ताहम हम इनमें बेहतरी नहीं ला सकते। नोबेल प्राइज से फतह याब क्वांटम फिजिक्स का माहिर स्टीवन वेनबर्ग। आप शायद ये सोचते हैं कि हकीकी दुनिया में वक्त की कमी है और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी वक्त के मुखालिफ जल्दबाजी करते हुए गुजारते हैं, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदान ने हमें बताया है कि वक्त एक वहम है। माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान सिर्फ एक मुसलसल कायम वहम का फ़र्क है। नोबेल प्राइज से फतह याब माहिर फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप शायद ये सोचते हैं कि हकीकी दुनिया जानदार और बेजान अशिया के लिए बनाई गई है, मगर कायनात में हर चीज़ जानदार है और कुछ भी बेजान नहीं है। सूरज, सितारे, सैयारे, ज़मीन, हवा, पानी, आग और दूसरी चीज़ें जिन्हें आप ज़िंदगी के साथ इस्तराब की हालत में देखते हैं, ये हकीकी दुनिया है जो उभर कर जाहिर हो रही है। एक दरख्त भी आपकी मोहब्बत महसूस करता है और इसका रद्द अमल दिखाता है। ये अपना रद्द अमल या अपनी खुशी को हमारे तरीके या किसी ऐसे तरीके से नहीं करता जो हम समझ सकते हैं। मारूफ मुसन्निफ फ्रेंड्स मिलफर्ड। आप शायद ये मानते हैं कि हकीकी दुनिया बस वही सब कुछ है जो आप देख सकते हैं, और ये कि हर वो चीज़ जो आप नहीं देख सकते वो असली नहीं है। और अभी तक जो रंग आप देखते हैं, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो दर हकीकत वो असल रंग नहीं है। हर चीज़ अपने अंदर हर रंग समोए हुए है जो वो हकीकत में रखती है, और वो रंग जाहिर करती है जो इसमें नहीं है, और यही वो रंग है जो आप देखते हैं। लिहाजा आसमान में दर हकीकत हर रंग है नीले के अलावा। ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो आप नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज इससे बढ़कर हैं जो आप सुन सकते हैं, जो आप सुन सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में हैं। अगर आप रोशनी की तमाम शनाख्त की गई फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के साइज जितना तसव्वुर करते हैं तो फिर आप एक गोल्फ बॉल से भी कम देख सकते हैं। आप शायद ये मानते हैं कि हकीकी दुनिया तमाम तर ठोस अशिया से बनाई गई है जो आप देख और छू सकते हैं, लेकिन हकीकत में कोई चीज़ ठोस नहीं है। वो कुर्सी जिस पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं वो हरकत करती हुई ताकत की कुव्वत है, और ये ज़्यादातर खला है। तो आपकी कुर्सी कितनी हकीकी है? एक अक्लमंद आदमी इस बात की शनाख्त करता है कि ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं। ये इस तरह नाटक ना करती जैसे कि ये असली है, तो इसीलिए वो अज़लियत से दूर भाग जाता है। गौतम बुद्ध। आप शायद इस बात पर यकीन रखते हैं कि आपका तख़य्युल महज सोच और ख्वाब है और हकीकी दुनिया में इसके पास कोई ताकत नहीं है, और अभी भी चीज़ों को हकीकी या गैर हकीकी साबित करने में साइंसदानों को दरपेश एक मुश्किल साइंसदानों की साइंसी तजर्बात से यकीन को ख़त्म करना है, क्योंकि साइंसदान जिस चीज़ पर यकीन या तसव्वुर करते हैं वो तजर्बे का नतीजा होगी। ये इनके तख़य्युल और यकीन की ताकत है। जैसे एक साइंसदान का यकीन तजर्बे के नतीजे पर असरअंदाज होता है, इसी तरह आपके यकीन आपकी ज़िंदगी के नतीजे पर असर करते हैं। आपके अकायद दुरुस्त हैं या गलत, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। आप जो कुछ सही मानकर तसव्वुर और महसूस करते हैं वो आपकी ज़िंदगी तख्लीक करता है, क्योंकि आप कशिश के कानून को यही दे रहे हैं और यही सब कुछ आपको वापस दिया जाएगा। आपका तख़य्युल इस दुनिया से कहीं ज़्यादा हकीकी है जो आप देखते हैं, क्योंकि दुनिया वही है जो आप तसव्वुर करते हैं और जिस पर यकीन रखते हैं। जिस चीज़ के हकीकी होने पर आप यकीन रखते हैं और इसे महसूस करते हैं वही आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते जिसका आप ख्वाब देखते हैं, तो फिर कशिश का कानून ज़रूर इसकी पैरवी करेगा जो आप कहते हैं, और यही आपकी हकीकी दुनिया होगी। इन चीज़ों पर यकीन रखना जो आप देख और छू सकते हैं कोई यकीन नहीं है, लेकिन अनदेखी चीज़ पर यकीन रखना एक कामयाबी और नेमत है। अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन। हदूद की कहानी इंसानियत की तारीख में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलती आई है, लेकिन असल दास्तान बताने का वक्त आ गया है। हकीकी दास्तान। असल कहानी ये है कि आप एक लामहदूद शख्सियत हैं। हकीकी दास्तान ये है कि दुनिया और कायनात लामहदूद हैं। ऐसी दुनियाएं और मुमकिनात हैं जो आप नहीं देख सकते, लेकिन ये सब मौजूद हैं। आपको एक मुख्तलिफ कहानी सुनाना शुरू करना होगी। आपको अपनी हसीन ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू करना होगी।
کیونکہ آپ جو بھی کہانی بتاتے ہیں، اچھی یا بری، کشش کا قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اسے حاصل کریں، اور یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ اس چیز کو تصور اور محسوس کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ وہی تسمینیں ہوں گی جو آپ اپنی زندگی میں واپس وصول کریں گے۔ اتنی محبت بانٹیں جتنی کہ آپ بانٹ سکتے ہیں، اور اتنا اچھا محسوس کریں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور محبت کی طاقت آپ کو ایسے لوگوں اور حالات و واقعات سے گھیر لے گی جنہیں آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کی کہانی کے متعلق اس چیز کو جانے دیں جو پسند نہیں کرتے، اور انہی چیزوں کو رکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماضی سے منفی چیزوں کو تھامے رکھتے ہیں تو آپ ہر دفعہ انہیں اپنی کہانی میں شامل کرتے جاتے ہیں جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کی تصویر میں پیچھے چلی جاتی ہے۔ ابھی ان چیزوں کو جانے دیں جو آپ اپنے بچپن کے متعلق پسند نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو برقرار رکھیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو جانے دیں جو آپ اپنی نو عمری کے متعلق پسند نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو برقرار رکھیں۔ صرف ان چیزوں کو شامل کریں جو آپ اپنی پوری زندگی کے بارے میں پسند کرتے ہیں۔ ماضی کی تمام تر منفی چیزیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں، ختم ہو گئیں۔ آپ وہ شخص نہیں رہے جو آپ اس وقت تھے، تو پھر انہیں اپنی کہانی میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان سے برا محسوس کرتے ہیں، آپ کو اپنی ماضی سے منفی چیزیں تلاش نہیں کرنی چاہیے، انہیں بس اپنی کہانی میں شامل نہ کریں۔ ایک عظیم اور ناقابل فہم اندرونی قوت ہم سب کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن جب سب کو اس طرح دھکیلا جا رہا ہو، بہت سے لوگ لنگڑاتے ہیں اور پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ اس قوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ معروف مصنف فرینس ملفرڈ۔ اگر آپ ایک ایسی کہانی بتانا جاری رکھیں گے جس میں آپ ایک مظلوم ہیں، تو پھر وہ تصویریں آپ کی زندگی میں بار بار چلائی جائیں گی۔ اگر آپ ایک ایسی کہانی بتانا جاری رکھیں گے کہ آپ اتنے ذہین نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، یا اتنے پرکشش نہیں ہیں جتنے کہ دوسرے ہیں، یا اتنے باصلاحیت نہیں ہیں جتنا کہ دوسرے لوگ ہیں، تو آپ درست ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کی فلم بن جائیں گے۔ جب آپ اپنی زندگی محبت سے بھر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ احساس جرم، حسد اور کوئی بھی منفی احساس آپ کو چھوڑ دے گا، اور پھر آپ ایک ایسی کہانی بتانا شروع کریں گے جو پہلے کبھی نہیں بتائی گئی، اور محبت کی طاقت آپ کی زندگی کو آپ کی حسین زندگی کی اصل کہانی کی تصاویر سے روشن کر دے گی۔ محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ہر چیز پر فتح حاصل کرتی ہے۔ امن کا دائی، پیس پلگرم۔ طاقت کے چند نکات۔ نمبر 1، زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس چیز کا انتخاب کر سکیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اتنا ہی خوش ہوں جیسے کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے وہی چیز لا رہے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے برابر فریکوینسی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، زندگی کی فہرست میں وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا برے احساسات کا مظاہرہ کر کے ان کا انتخاب نہ کریں۔ نمبر 5، ان چیزوں سے اپنا رخ بدل لیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، اور ان پر کسی احساس کا مظاہرہ نہ کریں، اس کی بجائے اس چیز کو ہاں کہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، کشش کا قانون آپ کے احساسات کا رد عمل کرتا ہے، یہ وہی ہے جو آپ اس معاملے میں دیتے ہیں۔ کشش کا قانون در حقیقت آپ کا قانون ہے۔ مشاہدہ اور تنقید کریں، اور آپ خود کو یہی دے رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں یا چیزوں کو محبت اور خوشی دیں، اور آپ نے خود کو یہی دیا۔ نمبر 7، جب لوگ کسی چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو یہ محض محبت کی کمی ہے۔ نمبر 8، آپ اب بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو صحیح نہیں تھا تو آپ کا یہ جاننا اور اسے قبول کرنا کشش کے قانون کے لیے اعلان نجات ہے۔ نمبر 9، یہ آپ کے صحیح یا غلط عقائد ہی ہوتے ہیں جو آپ کی دنیا بناتے ہیں۔ نمبر 10، آپ کا تخیل اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو دنیا آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے تخیل اور یقین سے بنتی ہے۔ آپ جس پر یقین رکھتے ہیں اور جس کا اصل ہونا محسوس کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی ہوگی۔ نمبر 11، آپ جو بھی کہانی بیان کرتے ہیں، اچھی یا بری، وہی آپ کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ تو اپنی حسین زندگی کی کہانی بیان کرنا شروع کریں۔ کشش کا قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ اسے حاصل کریں۔ ادب سرائے۔